रिकॉर्डिंग पार्ट 1। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में खुश आमदीद कहता हूँ और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, आज मरियम फिर बोली हैं और आज जो उन्होंने कहा, आज तो कमाल ही कर दिया। वो ये कहती हैं कि नवाज शरीफ की नून लीग की ताकत वोट, खिदमत और बयानी की ताकत है। नवाज शरीफ की ताकत का इदराक मुखालफों को है लेकिन मुस्लिम लीग नून को नहीं। मुस्लिम लीग नून में आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो हमसे और हम उनसे डर रहे हैं। एक तो खैर राय साहब, ये इस पर मैं चाहूँगा कि हम तफसील से बात करें। और फिर शहबाज शरीफ साहब भी कल के महाज के बाद कुछ ज़ख्मी हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। और फिर नैब के हवाले से कुछ खबरें आपके पास हैं और मैं चाहूँगा कि आखिर में हम मोहम्मद ज़ुबैर साहब की जो लीक वीडियो है उसको भी अपने प्रोग्राम में शामिल करें, उस पर भी तफसील से हम बात करें। लेकिन सबसे पहले राज साहब, कैसे देखते हैं उनका इशारा किसकी तरफ था? अब तक टोटल 9 इजलास हो चुके हैं जिनमें सब में मरीम नवाज जाती हैं, कहीं पे नहीं जा रही। किस तरफ इशारा किया है कि कौन से लोग हैं? आपने शायद नोट किया। और राय साहब, जो मफामती टोला है यानी मफामती जो ग्रुप है, उन्होंने कभी भी मज़ामती ग्रुप को आड़े हाथों नहीं लिया तक। जो क्रिटिसिज्म है वो मज़ामती ग्रुप की तरफ से ही आता है और किसके कहने पे आता है? वो मरीम नवाज साहिबा हैं। बगावत का एलिमेंट या ग्रुपिंग का जो एलिमेंट है वो आपके नज़दीक किसने क्रिएट किया है? और ये जो आज उन्होंने जुमला कहा कि हमारे अंदर हमें हमारा जो मुकाबला है, हमारे लोग हमारे से ही डर रहे हैं, तो किसकी तरफ है? देखें हाशमी साहब, मरियम नवाज ने पार्टी के अंदर अपना एक इंटेलिजेंस निज़ाम कायम किया है और जब से मियां नवाज शरीफ बाहर गए हैं वो हर वक्त अपने जो पार्टी के रहनुमा हैं उनकी जासूसी करवाती रहती हैं। यहाँ तक कि अगर ये रहनुमा किसी सहाफ़ी के साथ बैठे, कोई ब्रीफिंग हो, कोई गैर रस्मी किस्म की गपशप हो, तो वहाँ भी अगर वो कोई कैजुअली भी बात कर दें तो वो बात घूमती फिरती मरियम नवाज तक पहुँच जाती है और फिर मरियम नवाज अपने जो मोहरे हैं उस नैरेटिव को काउंटर करने के लिए लॉन्च भी करवाती हैं और उस रहनुमा को पनिश करने के लिए, उसको सजा दिलवाने के लिए फिर पार्टी के अंदर से इस तरह की आवाज़ें उठवाती हैं जिस तरह से उन्होंने जावेद लतीफ़ को लॉन्च करवाया था शहबाज शरीफ के खिलाफ और ख्वाजा आसिफ के खिलाफ। अब जो मरियम नवाज ने तीसरी मरतबा यानी 3 इजलासों में तीसरी मरतबा ये बात की है कि पार्टी के अंदर इख्तिलाफ राय मौजूद है। पहले तो उन्होंने ये कहा था कि हमजा शहबाज वैसे तो बड़ा अच्छा इंसान है लेकिन हमारी आरा में इख्तिलाफ हो सकता है। फिर ख्वाजा आसिफ ने यह कहा था कि क़यादतों के दरमियान इख्तिलाफ का मामला एक हकीकत है। ये जाहिर है कि उन्होंने कैमरों के सामने कहा और अब मरियम नवाज ये कह रही हैं, यानी ये तीसरा इंसिडेंट है कि मरियम नवाज ये कह रही हैं कि हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो उनसे डरते हैं और उनसे उनकी मुराद है इस्टेब्लिशमेंट से। यानी मरियम नवाज कह रही हैं कि मुस्लिम लीग नून के अंदर कुछ रहनुमा ऐसे हैं जो उनसे डरते हैं, यानी फौजी इस्टेब्लिशमेंट से, फौजी क़यादत से डरते हैं। तो जाहिर है कि उनका इशारा किसकी जानिब हो सकता है? हमारे व्यूअर्स ज़रा हमारी रहनुमाई करें और हमें बताएं कि मुस्लिम लीग नून के अंदर कौन सा वो शख्स है जो कि इस्टेब्लिशमेंट से चोर दरवाजे से डील लेने की कोशिश करता है, जो कि हर वक्त उसकी कोशिश होती है कि रात की तारीकी में इस्टेब्लिशमेंट से मुलाकातें की जाएं। वो कौन सा शख्स है जो चौधरी निसार अली खान के साथ मिलकर जो हमारी पिछली मिलिट्री क़यादत थी उसके साथ मुलाकातें करता रहा। जाहिर है सबको पता है कि शहबाज शरीफ हैं जो कि बैकडोर राब्ते करते रहते हैं इस्टेब्लिशमेंट से और कोशिश करते रहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से कोई ना कोई डील मिल जाए और उनको किसी तरीके से खुश रखने की कोशिश की जाए। तो मरियम नवाज का ये जो इशारा था कि कुछ लोग उनसे डरते हैं, तो ये उनसे मुराद उनकी इस्टेब्लिशमेंट थी और कौन लोग डरते हैं उनकी जो इशारा था वो शहबाज शरीफ की जानिब था। और साथ ही जाहिर है कि ख्वाजा आसिफ के मामले पर मरियम नवाज को बड़ा ही दुख है, मियां नवाज शरीफ को भी बड़ा ही दुख है, क्योंकि ये जो ख्वाजा आसिफ है ये तो बड़े ही हार्ड कोर रहनुमा तस्वुर किए जाते थे मुस्लिम लीग नून के और इन्होंने कौमी असम्बली में बड़ी एक कंट्रोवर्शियल तकरीर की थी जब मुस्लिम लीग नून अपोजिशन में थी उस वक्त, और इस तरह की तकरीर की थी फौज के खिलाफ कि उसके बाद से ये मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज के बहुत ज़्यादा करीब हो गए थे। और जब इनको वज़ीर ख़ारजा बनाया गया था हाशमी साहब, मियां नवाज शरीफ की नाअहली के बाद जो दोबारा से कैबिनेट बनी थी, क्योंकि मियां नवाज शरीफ की जब नाअहली हुई थी तो उनकी पूरी कैबिनेट भी डिसॉल्व हो गई थी, ये एक लीगल रिक्वायरमेंट थी। तो उसके बाद ख्वाजा आसिफ को सिर्फ और सिर्फ
اسٹیبلشمنٹ کی ضد میں اسٹیبلشمنٹ کو چڑھانے کے لیے وزیر خارجہ بنایا گیا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کو تکلیف پہنچائی جائے کہ جس شخص کے خلاف تھے آپ اور جو شخص آپ کے خلاف تھا، دیکھیں ہم نے اس کو وزیر خارجہ بنا دیا۔ یہ تو خواجہ آصف کی جو سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے، یہ جب مسلم لیگ نون کی حکومت ختم ہوئی، خواجہ آصف کو پتہ چلا کہ ان کے اوپر کرپشن کے کس قسم کے مقدمات کھل رہے ہیں، تو اس کے بعد پھر انہوں نے کوشش کی کہ وہ تھوڑا سا اسٹیبلشمنٹ کے معاملے پر تھوڑا مفاہمت کا ہاتھ بڑھائیں۔ ایک دو انہوں نے تقریریں کر دی قومی اسمبلی میں، یہ بھی کہہ دیا کہ میرا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو چکا ہے، سب کے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوں گے۔ اور سب سے بڑا جو مریم نواز کو اب دکھ تھا وہ یہ تھا کہ جب خواجہ آصف کو نیب نے گرفتار کیا، تو اس وقت خواجہ آصف کے معاملے پر مریم نواز نے یہ سٹیٹمنٹ دے دیا کہ مجھے پتا ہے کہ کس نے گرفتار کیا ہے خواجہ آصف کو، کس نے گرفتار کروایا ہے، اور ان کا اشارہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی جانب تھا۔ لیکن اگلے ہی دن خواجہ آصف نے کیمروں کے سامنے کہا کہ یہ تاثر درست نہیں ہے کہ مجھے کوئی اسٹیبلشمنٹ نے گرفتار کروایا ہے، اور انہوں نے یہ تاثر دیا کہ ان کو وزیر اعظم عمران خان نے گرفتار کروایا ہے۔ اس کے بعد سے مریم نواز ان سے بہت ناراض تھیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے جو انٹرویوز دیے ابھی ریسنٹ، جس میں انہوں نے کہا کہ پارٹی کے اندر اب کوئی بھی مزاحمتی بیانیے کے ساتھ نہیں چلنا چاہتا اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو خواجہ آصف کے اوپر میاں نواز شریف اور مریم نواز دونوں ہی بڑے بھرم تھے۔ اور یہ جو بات کی ہے انہوں نے اسپیسیفکلی شہباز شریف کے متعلق اور خواجہ آصف کے متعلق کہی ہے، اور ان کے جو رہنما ہیں اسی کیمپ کے دیگر، ان کو ایک طرح سے وارن کرنے کی کوشش کی ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے کہ میاں نواز شریف کی طاقت سے جو دوسرے لوگ ہیں وہ تو ڈرتے ہیں، لیکن ہماری جو اپنی پارٹی ہے اس کو میاں نواز شریف کی قوت، طاقت، مقبولیت کا ادراک نہیں۔ اچھا، میاں نواز شریف کی اگر اتنی طاقت، مقبولیت اور ان کی کوئی شہرت بہت زیادہ ہے، تو پھر تو میاں نواز شریف کو بیرون ملک جانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اول تو وہ جاتے نہ، وہ جیل کاٹتے، یہاں رہ کر سٹرگل کرتے جس طرح سے جمہوری رہنما سٹرگل کرتے ہیں مشکل دنوں میں، اور اگر وہ باہر گئے بھی تھے، ان کا علاج معالجہ ہونا بہت ضروری بھی تھا، تو وہ 6-8 ہفتے کے علاج کے بعد واپس آ جاتے۔ لیکن ہم سب کو پتا ہے کہ وہ واپس اس وجہ سے نہیں آئے کہ ان کو جیل کاٹنے کی عادت نہیں ہے، وہ جیل میں رہ نہیں سکتے، اور پھر جس قسم کی عالیشان قسم کی جیل ان کو ملی ہوئی تھی، جہاں ان کو مشقتی بھی اویلیبل تھے، جہاں ان کو گھر سے 7 قسم کے رنگ برنگے کھانے بھی ملتے تھے، جہاں ان کو ملاقاتوں کی اجازت بھی تھی، ان کے پاس یہ سہولت بھی تھی، اگرچہ ان کا کوئی کتابیں وغیرہ پڑھنے کا کبھی بھی کوئی شوق نہیں رہا، لیکن ان کے پاس یہ سہولت بھی تھی کہ اگر کبھی کبھار وہ کوئی کتاب پڑھنا چاہیں تو ان کو پاس کتابوں کی سہولت بھی تھی، ٹی وی بھی لگا ہوا تھا، تو اور کس قسم کی سہولت مل سکتی تھی ان کو جیل کے اندر۔ لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ وہ باہر چلے گئے، اور اگر ان کی کوئی اتنی طاقت ہوتی تو پھر یہ آزاد کشمیر کا الیکشن مسلم لیگ نون جیت جاتی، گلگت بلتستان کا الیکشن میاں نواز شریف کے بیانیے پر جیت جاتی، سیالکوٹ کی جو موروثی نشست تھی مسلم لیگ نون کی، وہ مسلم لیگ نون وہ نشست نہ ہارتی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر میاں نواز شریف کی کوئی مقبولیت قائم ہوتی اس وقت، تو وہ جو پارٹی رہنما اس وقت میاں نواز شریف سے بغاوت کر رہے ہیں، یعنی خواجہ آصف اور جو دیگر رہنما ہیں، وہ کیوں بغاوت کرتے؟ ان کو تو پتا ہوتا کہ میاں نواز شریف سے ہم الگ ہو جائیں گے تو بالکل مٹ جائیں گے، ہمارا سیاسی نام و نشان نہیں رہے گا، لیکن اس کے باوجود وہ میاں نواز شریف کے نظریے سے اگر اختلاف کا اظہار کر رہے ہیں، اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ ان کو معلوم ہے کہ نہ تو میاں نواز شریف نے آنا ہے، اور جب وہ نہیں آئیں گے تو مسلم لیگ نون کا مستقبل بھی ظاہر ہے کہ تاریک ہوگا، اور لیڈر کی غیر موجودگی میں تو کارکن کب تک اس آس پہ رہیں گے کہ کبھی تو ہمارا لیڈر واپس آئے گا اور مسلم لیگ نون کی اقتدار میں واپسی کے لیے راہ ہموار ہوگی۔ تو یہ وہ سارا کانٹیکسٹ ہے، اور مریم نواز میں چونکہ سیاسی پختگی بھی نہیں ہے، اس لیے وہ بار بار یہ جو اندر کی باتیں ہیں وہ خود ہی لیک کر دیتی ہیں۔ جس طرح سے ہوتا ہے کہ اندر سے بہت فرسٹریٹ کوئی انسان ہوا ہو، بہت جلا ہوا ہو، بہت کٹا ہوا ہو، تو وہ جس طرح سے اپنے جذبات پر کنٹرول نہیں رکھ پاتا، اسی طرح ان کو اپنے جذبات پر کنٹرول نہیں ہے، ان کو اپنے چچا جان پر جب بھی غصہ آتا ہے تو وہ اس کا اظہار کر دیتی ہیں، ان سے بالکل بھی ان کو نہیں پتا کہ اس کے کیا سیاسی نتائج ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح ایسے رہنما جنہوں نے 35 سال مسلم لیگ نون کو دیے ہیں، اور ان کو بڑا افسوس بھی ہے، خیر ان کے ساتھ ہونا بھی یہی چاہیے تھا کہ جس وقت انہوں نے مریم نواز کو اپنا لیڈر مان لیا، اس کے باوجود کہ وہ اتنے سینئر تھے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کم سے کم وہ چودھری نثار علی خان کی طرح ان کو آپ یہ کریڈٹ تو دیں کہ انہوں نے مریم نواز کو جب لیڈر بنایا گیا تھا اور یہ کہا گیا تھا کہ مریم نواز اب
پارٹی کے معاملات رن کریں گی، تو انہوں نے بڑی خوبصورتی سے کہا تھا کہ بچے تو غیر سیاسی ہوتے ہیں. یعنی ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میری 35 سال کی سٹرگل ہے مسلم لیگ نون کے اندر، اور اب اگر مریم نواز کی قیادت میں کام کروں گا، ان کے نیچے کام کروں گا، تو میرے لیے تو یہ پاسبل نہیں ہے. تو یہ جو سارے باقی بالکل ایک ہاتھ باندھ کر مریم نواز کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے، خواجہ آصف، احسن اقبال اور شاہد خاقان عباسی اور یہ جو دوسرے مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں، تو اب مریم نواز کو کوئی اس بات کا پاس نہیں ہے کہ وہ تو جمعہ 8 دن ہوئے ہیں پارٹی کے اندر وہ ایکٹیو ہوئی ہیں. یہ لوگ تو 25 30 سال سے مسلم لیگ نون کے ساتھ ہیں، لیکن جب ان کا دل چاہتا ہے وہ کسی جونیئر سے عہدیدار یعنی جاوید لطیف جیسے عہدیدار کے ذریعے ان پر چڑھائی کروا دیتی ہیں. لیکن اب جو یہ رہنما ہیں شہباز شریف کے کیمپ کے، ان کے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو رہا ہے، اور اسی وجہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ میاں نواز شریف کی جانب سے سخت ناراضی کا اظہار کرنے کے باوجود خواجہ آصف دوبارہ ٹی وی پروگرام میں گئے، اپنا بیانیہ دہرا دیا. راولپنڈی میں جو ان کا کنونشن تھا اس میں کیمروں کے سامنے کہہ دیا کہ ہاں قیادتوں کے درمیان اختلاف ہے، اور شہباز شریف اور حمزہ شہباز بھی پہلی مرتبہ اتنی جرت کر بیٹھے کہ انہوں نے مسلم لیگ نون کے جو تنظیمی اجلاس تھے ان کا بائیکاٹ کیا. تو ڈیل کے حوالے سے پوری مسلم لیگ نون، خاص طور پر مریم نواز، شہباز شریف، میاں نواز شریف، حمزہ شہباز، یہ سب ایک پیج پر ہے. لیکن پارٹی کے اوپر کون کنٹرول سنبھالے گا، اس حوالے سے اب ایک ایسی جنگ شروع ہو چکی ہے جو تھمنے میں نظر نہیں آ رہی. اور یہ جنگ شروع بھی مریم نواز نے کی ہے، اور اس وجہ سے کی ہے کہ میاں نواز شریف کی سیاست اور مریم نواز کو جو موروثیت میں سیاست ملنی ہے اس کو بچایا جا سکے. راز صاحب، یہ تو آپ نے خیر پورا نقشہ کھینچ دیا کہ اندر کیا ہو رہا ہے. نیب کے حوالے سے سر کیا ہو رہا ہے؟ حکومت کی کیا حکمت عملی ہے اور کیا خبر ہے آپ کے پاس؟ بریکنگ نیوز ہمارے ویورز کے لیے، اور ہم نے تو خیر اپنے پلیٹ فارم پہ پہلے بھی کہہ دیا تھا کہ ایک مسودہ تیار ہونے جا رہا ہے اور بہت جلد ہو بھی جائے گا. تو سر خبر تو پہلے دیں ہمیں، کیا ہے؟ دیکھیں ہاشمی صاحب، ایک تو چیئرمین نیب جسٹس جاوید اقبال کی ایکسٹینشن ہو رہی ہے. یہ ایکسٹینشن ہوگی 4 مہینے کے لیے. صدارتی آرڈیننس آ رہا ہے ہمارے ذرائع کے مطابق 4 اکتوبر کو، اور اس کی پھر توثیق کی جائے گی 5 اکتوبر کو جو کیبنٹ کا اجلاس ہونا ہے. اور 4 ماہ تک موجودہ چیئرمین نیب کام کرتے رہیں گے. اور ہمارے ذرائع کے مطابق اب یہ تجویز بھی ہے کہ جب ایک مرتبہ صدارتی آرڈیننس جاری کر دیا جائے، یعنی 4 ماہ کی ایکسٹینشن تو ہو جائے گی، اس کے بعد پھر شہباز شریف کو ایک خط لکھا جائے، اور اس خط میں شہباز شریف سے کہا جائے کہ چونکہ ہمیں اپوزیشن سے مشاورت کرنی ہے، تو آپ اپوزیشن لیڈر تو ہیں لیکن آپ کے اوپر ہیں سنگین مقدمات، اور وہ مقدمات بھی ایسے ہیں جن میں سے کئی مقدمات نیب نے کھولے ہیں، آپ کے اوپر ریفرنسز بھی چل رہے ہیں. تو آپ اپوزیشن کے کسی ایسے لیڈر کو نامزد کریں جس کے اوپر مقدمات نہ ہوں، تاکہ ہم اس کے ساتھ مشاورت کریں، اور پھر 4 مہینے کی یہ جو ایکسٹینشن ہے اس کے بعد فیصلہ کریں، ایک اتفاق رائے بنانے کی کوشش کریں کہ موجودہ چیئرمین نیب کو مزید ایکسٹینشن دینی ہے یا ان کی ری اپائنٹمنٹ کرنی ہے. اور وہ جو نان ایکسٹینڈیبل کا لفظ تھا قوانین کے اندر، وہ صدارتی آرڈیننس کے ذریعے ایک مرتبہ تو ریموو کر دیا جائے گا، لیکن دوسری مرتبہ اس کو ریموو کرنے کے لیے کیا کوئی قانون سازی ہونی ہے یا قانون میں ترمیم ہونی ہے. لیکن اب اس میں ایشو یہ ہے ہاشمی صاحب کہ اپوزیشن لیڈر تو ہیں شہباز شریف، تو اس کے بعد اگر وہ کسی اور کو نامزد نہیں کریں گے ظاہر ہے مشاورت کے لیے، اور اگر وہ نامزد کسی اور کو کریں گی بھی تو کس کو کریں؟ احسن اقبال کو کریں گے تو ان کے اوپر بھی نیب کے کیسز ہیں، شاہد خاقان عباسی کو کریں گے تو ان کے اوپر بھی نیب کے کیسز ہیں، خواجہ آصف کو کریں گے تو خواجہ آصف کے اوپر بھی نیب کے کیسز ہیں. تو لگتا نہیں ہے کہ شہباز شریف کی جانب سے کوئی اس تجویز کے اوپر مثبت رد عمل آئے گا، اور یوں پھر اس طرح کے چانسز بنیں گے کہ 4 ماہ کے بعد بھی چیئرمین نیب اس وقت تک جب تک اتفاق رائے نہیں بنتا اور نیا چیئرمین نیب نہیں آتا، جسٹس جاوید اقبال کنٹینیو کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ حکومت نے نیب قوانین میں ترامیم کے حوالے سے بھی کچھ اہم فیصلے کیے ہیں، کیونکہ کچھ کنسرن نیب قوانین کے حوالے سے تھے، چیئرمین نیب کی ورکنگ کے حوالے سے نہیں. کیونکہ نیب قوانین کے تحت اب یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ جو آپ کے سرکاری افسران ہیں وہ جس قسم کے پالیسی ڈیسیژنز لیتے ہیں ان کو اس کے اوپر تحفظ دیا جائے، کیونکہ یہ جو قوانین بنائے گئے تھے پہلے ان میں کوئی چیئرمین نیب کا قصور نہیں ہے، لیکن یہ جو قوانین بنائے گئے تھے ان کے تحت تو اگر کسی سرکاری افسر نے کوئی فیصلہ ایسا کر دیا کہ جس کے اندر مبینہ بے ضابطگی اس حوالے سے آ گئی کہ اس فیصلے کے نتائج اچھے نہیں آئے،
تو اس کے اوپر بھی اس سرکاری افسر کے خلاف کارروائی ہو جاتی تھی. لیکن اب کہا یہ گیا ہے کہ کسی بھی مبینہ بے ضابطگی کے اوپر سرکاری افسران کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی، بلکہ جب تک کسی سرکاری افسر کے خلاف کرپشن ثابت نہ ہو جائے، مالی کرپشن، اور اس کے شواہد نہ مل جائیں، تب تک اس کے خلاف کارروائی نہ کی جائے. یہ ایک تجویز کی گئی ہے نیب قوانین میں ترمیم کے حوالے سے. اسی طرح تاجروں کے جو کچھ تحفظات تھے ہمارے ذرائع کے مطابق نیب قوانین کے حوالے سے، اس کے اوپر بھی ایک تجویز تیار کی گئی ہے کہ ان تحفظات کو کس طریقے سے دور کیا جا سکتا ہے. اور ساتھ ہی ایک جو بہت اہم ایشو ہے اس میں ہاشمی صاحب، کہ چیئرمین نیب کی ایکسٹینشن کا جو صدارتی آرڈیننس جاری ہونے والا ہے جو 4 اکتوبر کو ہوگا، اس دن آپ دیکھیے گا کہ یہ جتنے بھی ایسے لوگ جن کے اوپر کرپشن کے مقدمات ہیں، یعنی شہباز شریف ہو گئے، پیپلز پارٹی کی قیادت ہوگی، اب اس کے بعد آپ ان کا شور دیکھیے گا، اور ان کے شور سے ہی یہ پتہ چلے گا کہ چیئرمین نیب کی ایکسٹینشن کا جو فیصلہ ہوا ہے وہ ٹھیک ہوا ہے، وہ میرٹ پر ہوا ہے. اور ظاہر ہے کہ ان کے جو کیسز ہیں وہ بھی منطقی انجام کو کے قریب ہیں، پہنچنے کے قریب ہیں. تو اس لیے بھی یہ فیصلہ کیا گیا کہ چیئرمین نیب کو ایکسٹینشن دی جائے اور نیا چیئرمین نیب فی الحال نہ لایا جائے. لیکن شور شرابہ بڑا ہونے والا ہے تنقید کی صورت میں، اور وہی ایک ثبوت ہوگا کہ چیئرمین نیب کی ایکسٹینشن ہونی چاہیے. راج صاحب، زبیر صاحب کا معاملہ کیونکہ ابھی آن گوئنگ ہے، کسی منطقی انجام تک نہیں پہنچا، نہ انویسٹیگیشن ہوئی، نہ کوئی دعویٰ کیا گیا، نہ اس کو کاؤنٹر اٹیک کیا گیا. مریم نے تو خیر ترجمانی کی بات کر دی. سر، کیا اب یہ معاملہ رکے گا، دفن ہو گیا، یا ہم ایسی قوم ہم ہیں پاکستانی کہ کوئی چیز ایکٹیو ہوتی ہے، ہم اس پہ بات کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ آٹومیٹکلی سسٹم سے ڈی ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے اور لوگ بھول جاتے ہیں، یادداشتیں بہت کمزور ہیں؟ دیکھیں ہاشمی صاحب، بہت سے لوگوں نے تو صرف یہ ویڈیوز دیکھی ہوں گی یا ان ویڈیوز کے بارے میں سنا ہوگا، لیکن شاید کم لوگ ایسے ہوں گے جن کو یہ بھی معلوم ہوگا یا جنہوں نے یہ آبزرو کیا ہوگا کہ اس ویڈیو کے اینڈ میں 2 کریکٹر اپیئر ہوتے ہیں، جن میں ایک خاتون ہے، اور وہ خاتون الزامات لگاتی ہیں محمد زبیر کے اوپر، اور یہ کہتی ہیں کہ مجھے انہوں نے بلایا تھا ملاقات کے لیے اور مجھے کہا تھا کہ میں آپ کو کسی بہت اچھی پوزیشن پر ایڈجسٹ کروا دوں گا، اور یہاں تک بھی کہا تھا کہ اگر میں آپ کو کوئی سرکاری نوکری نہ دلوا سکا تو میں آپ کو کہیں میڈیا وغیرہ میں ایڈجسٹ کروا دوں گا. وہ جو خاتون ہیں ان کا ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ آخر میں ٹیل کیا گیا ہے، اسی جو پوری ویڈیو لیک ہوئی ہے. اسی طرح ایک اور کریکٹر ہے اسی ویڈیو کے اندر، وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے بلیک میل کیا تھا، میری دوستی تھی ان کے ساتھ، محمد زبیر کے ساتھ، زبیر عمر کے ساتھ، اور بعد میں انہوں نے مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کی، مجھے میری رقوم تھی ان کے پاس وہ بھی واپس نہیں کی، اور پھر مجھے بلایا اسلام آباد کے سیکٹر F6 میں. وہاں جب میں پہنچا تو مجھے یہ لگا کہ یہ میری کوئی رقم واپس کرنے لگے ہیں، لیکن انہوں نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے مجھ پر تشدد کروایا. تو 2 کریکٹر تو کم سے کم سامنے آ گئے نا جو الزامات لگا رہے ہیں. تو اگر یہ 2 کریکٹر جو سامنے آ چکے ہیں جنہوں نے اپنے ویڈیو سٹیٹمنٹ جاری کیے ہیں، لیکن اس کے باوجود محمد زبیر ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ویڈیوز فیک ہیں، ڈاکٹرڈ ہیں، ایڈیٹڈ ہیں اور جعلی ہیں، لیکن دوسری جانب ان سے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو 2 کریکٹر منظر عام پر آ چکے ہیں، آپ انہیں لے کر جائیں عدالت میں. پہلے تو آپ یہ دیکھیں نا کہ اگر تو یہ کریکٹر نہ آئے ہوتے منظر عام پر، پھر تو آپ کہہ سکتے تھے کہ اب میں کس کو عدالت میں لے کے جاؤں کہ یہ کس نے لیک کی ہیں، کس نے بنائی ہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کس نے ایڈٹ کیے ہیں. یعنی یہ سب کو پتہ ہے کہ یہ ایڈیٹڈ نہیں ہیں، لیکن وہ یہ کم سے کم ایک بہانہ بنا سکتے تھے. لیکن اب 2 کریکٹر منظر عام پر ہیں، ویڈیو سٹیٹمنٹ جاری کر چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود زبیر عمر مکمل طور پر خاموش ہیں، میڈیا کے سامنے نہیں آتے، ان کو بار بار چیلنج کیا جا رہا ہے. اور یہاں تک ہاشمی صاحب کہ پارلیمنٹ کے اندر بھی بڑی گوسپ ہو رہی ہے زبیر عمر کی یہ جو ویڈیوز ہیں، کیبنٹ کے اندر بھی اس پہ گوسپ ہوئی ہے. ظاہر ہے کہ معاملہ ہی ایسا تھا کہ ڈسکس ہوا ہے، لیکن زبیر عمر بالکل بھی تیار نہیں ہے کہ اس معاملے پر اس ویڈیو کا کوئی فورنزک آڈٹ کروائیں، نہ ہی وہ اس بات پر تیار ہیں کہ اس کے اوپر کوئی قانونی کارروائی کریں. تو اگر ان کی خاموشی ہے، کہتے ہیں خاموشی بھی کبھی کبھار نیم رضامندی ہوتی ہے، تو اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ یہ ویڈیوز اصلی ہیں. اس سے پہلے انہوں نے ایک ٹی وی پروگرام میں کہہ دیا تھا 7-8 ماہ پہلے کہ کچھ لوگ میرے کمرے تک پہنچ گئے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ویڈیوز لیک تو شاید کسی اور نے کیے ہیں، یقیناً کسی اور نے کی ہوں گی، لیکن یہ ویڈیوز ہیں تو زبیر عمر کی نا، وہ جو کچھ حرکتیں کر رہے ہیں وہ تو زبیر عمر کی ہیں. تو اب زبیر عمر کے پاس
کوئی ایسا اخلاقی جواز بھی نہیں ہے، تو اسی وجہ سے وہ میڈیا سے بھی چھپتے پھر رہے ہیں. لیکن مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہیں وہ بھی ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، سوائے مریم نواز کے، جو یہ کہتی ہیں کہ میرے ترجمان تھے اور میرے ترجمان رہیں گے. اور اس کی صرف ایک وجہ ہاشمی صاحب کہ محمد زبیر عمر نے 2 مرتبہ ڈیل لینے کی کوشش کی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے. ایک واقعے کے بارے میں تو سب کو معلوم ہے کہ جنرل باجوہ کے پاس وہ ملاقات کے لیے گئے تھے اور جنرل فیض حمید سے بھی ملاقات کے لیے گئے تھے. ایک ملاقات 1 on 1 ہوئی تھی، ایک میں جنرل فیض حمید بھی موجود تھے، جو ان کو ڈیل نہیں مل سکی تھی اور ان کو کنوے کیا گیا تھا کہ یہ معاملات آپ کے میاں نواز شریف کے اور مریم نواز کے عدالتیں دیکھیں گی یا پارلیمنٹ دیکھ سکتی ہے. لیکن اس کے بعد اسلام آباد کلب میں بھی ہاشمی صاحب ایک واقعہ ہوا تھا، اور اسلام آباد کلب اسلام آباد میں ایک ایسا مقام ہے جہاں تفریحی سرگرمیاں بھی ہوتی ہیں، ایک فیملی گیٹ ٹوگیدر ہوتی ہے. تو یہاں پر ایک سنڈے کو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اپنی فیملی کے ساتھ برنچ کرنے کے لیے آئے تھے، اور زبیر عمر کو یہ اطلاع ملی تھی کہ وہاں جنرل باجوہ نے جانا ہے. تو زبیر عمر بھی وہاں پر پہنچ گئے تھے اور انہوں نے وہاں جنرل باجوہ سے ملاقات کی کوشش کی تھی کہ کسی طریقے سے وہ ان کے ساتھ بیٹھ سکیں اور مریم نواز اور میاں نواز شریف کے معاملے پر دوبارہ بات کر سکیں. لیکن انہیں اس وقت جنرل باجوہ سے اس طرح کی ملاقات کرنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی. تو یہ ہیں وہ خدمات، جیسے یہ کہتے ہیں نا کہ حضور یہ ہے وہ ذرائع، یہ لفظ آپ کو پتہ ہے نا استعمال کرتے ہیں، حضور یہ ہے وہ ذرائع. ہاں یہ ہیں وہ خدمات جن کی وجہ سے مریم نواز اور میاں نواز شریف اب بھی کہتے ہیں کہ ویڈیوز تو اللہ تعالیٰ اور زبیر عمر کے درمیان کا معاملہ ہے، لیکن وہ ہمارے ترجمان رہیں گے. تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، ورنہ وہ کوئی ایسی کوئی بڑی سیاسی فگر نہیں ہے، نہ یہ کہ کوئی ایسا عوامی فگر ہے کہ ان کا کوئی بہت بڑا ووٹ بینک ہے. صرف اور صرف ڈیل کے حوالے سے اور ڈیل کی کوشش کے حوالے سے جو ان کی خدمات ہیں ان کے عوض ان کی یہ جو ویڈیو والا معاملہ ہے اس کو نظر انداز کیا جا رہا ہے. بہت شکریہ ویورز، یہ تھا آج کا 2 ٹوک. اپنے کمنٹس بھیجیے گا، اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.